खुदावंद यीशु मसीह के पाक कदूस नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में आज भी मैं बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो नाजरीन, आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। जो मेरे साथ गेस्ट हैं खुदा के खादिम हैं। खुदा बड़ी कुदरत और कसरत के साथ अपने खादिम को अंजील की वुसअत के लिए, बिशारत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के खादिम नातन नासर साहब मेरे जो हम खिदमत भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ताबेदार बीवी पर। और मैं समझता हूं कि जिस तरह एक बीवी ताबेदार होती है, उसी तरह एक मर्द को भी एक खुदा की ताबेदारी में वक्त गुजारना चाहिए। बीवी और मर्द के दरमियान आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होता है, तवाज़ुन होना चाहिए, तो तब भी ख़ानदान मजबूत होता है, ख़ानदान बरकत पाता है और परवान चढ़ता है। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे ताबेदार बीवी के ताल्लुक़ से। तो मैं वेलकम करता हूँ खुदा के खादिम पास्टर नातन नासर साहब को कि आज इस खूबसूरत शो में मेरे साथ मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू बस साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और मैं सब व्यूवर्स को, देखने वाले को आज सुबह सलाम पेश कहता हूँ। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। थैंक यू सर। तो पादरी साहब, आज बात हम करेंगे ताबेदार बीवी के ताल्लुक से। जी जी। तो बीवी अगर ताबेदार है तो वो सारे घर के निज़ाम को, सेटअप को बड़े एहसन तरीके से हैंडल करती है। जी बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो ताबेदार बीवी है, हम किस तरह जज कर सकते हैं कि आया कि हकीकत में ये ताबेदार है? किसी से भी पूछा जाए, कोई भी बीवी ये नहीं कह सकती कि मैं ताबेदार नहीं। हर एक अपने आप को ताबेदारी के हिसाब से बड़े एहसन और पुरफज़ल तरीके से पेश करती है। तो कौन सी ऐसी खूबियाँ या क्वालिटीज़ हैं एक ताबेदार बीवी के अंदर पाई जाती हैं कि हम बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये ताबेदार बीवी हैं? जी बस साहब, बहुत खूबसूरत सर आज का उन्वान है, टॉपिक है ताबेदार बीवी। और सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से कि बाइबल क्या इसके मुतालिक कहती है। मेरे साथ देखिए, इफ्सियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत बयान करती है, ए बीवियों अपने शौहरों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावन की। और इसी के साथ एक और हवाला है, पहला पतरस उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत। कलाम बयान करता है, ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना जानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत हमें ये देखने को मिलता है बाइबल मुक़द्दस में से। 2 अपोस्टल इसके बारे में बयान करते हैं। और ताबेदारी का मतलब क्या है, इस सबसे पहले हम ये देखते हैं। ताबेदारी का मतलब है हुक्म मानना, और ताबेदारी अपने आप को खाली करना और बग़ैर किसी झुंझलाहट के, बग़ैर किसी बुड़बड़ाहट के हुक्म मानना, ये ताबेदारी में आता है। बाइबल मुक़द्दस में मेरे नज़दीक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं। खुदा का बड़ा ज़बरदस्त ममसूख खादिम प्रॉफिट अब्राहम की बीवी सारा बहुत ताबेदार है। हमारे लिए खूबसूरत एग्जाम्पल है कि अपने शौहर के ताबे है, उसे खुदावन कहती, अपना मालिक जानती, और जो वो कहता उसकी फर्माबरदारी करती। और हम कैसे जान सकते हैं कि ये बीवी फर्माबरदार है, ताबेदार है? मुंह से तो हम कबूल कर सकते हैं, लेकिन उसके चाल चलन से कैसे जान सकते हैं? कलाम बयान करता उसके पाकीज़ा चाल चलन से। अगर कोई शौहर खुदा से दूर है तो हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये जान सकते हैं कि अगर बीवी खुदा के खौफ में है, खुदा को वक्त देने वाली है, खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली है, तो उसके पाकीज़ा चाल चलन से उसका शौहर खुदा की तरफ आ जाएगा। और हम इससे जान सकते हैं
کہ بیوی جو ہے وہ تابع دار ہے. اگر وہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہی ہے اٹس مین وہ خدا کے ساتھ بھی وفاداری کے ساتھ چلے گی. اور میرے ایک اور ایگزامپل ہے کہ جب ایک شوہر تابع داری ایسی ہونی چاہیے پازیٹیو وے میں نہ کہ نیگیٹو وے میں. میرے نزدیک میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہی ہے. رسولوں کے اعمال 5ویں باب میں حنانیہ سفیرہ کا ذکر ہے پاس صاحب. جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ لالچ کرتا ہے. جب پراپرٹی بیچتے ہیں خدا کے نام کی کہ ہم خدا کو پیسہ دیں گے اس میں رکھ چھوڑتے ہیں, اور بیوی کو پتہ ہوتا ہے. بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کی تابع داری کرتی. اس نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کی تابع داری کی نیگیٹو وے میں. تو دونوں نے اپنی جان کھوئی. ہم نے پازیٹیو وے میں ہمیں ہوشیاری کے ساتھ پاک چال چلن پاکیزہ چال چلن اور خدا کے خوف کے ساتھ اپنے ریلیشن کو لے کر چلنا ہے. تھینک یو. تو اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے جی سر, تو ازدواج کے بندھن میں وہ بندھ جاتی ہے تو وہ ایک شوہر کی بیوی کہلاتی ہے. جی سر. اور ایک خاندان میں جب آتی ہے اور خاندان میں اس بھائی یا اس شوہر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں, بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, اور اس سارے خاندان میں سے جہاں وہ آتی ہے کس کو فرسٹ پیورٹی یا ترجیح دینی چاہیے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل ایک بیوی کو فرسٹ آف آل سب سے پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے کہ وہ خاندان کا جس خاندان میں آئی ہے تو کس طرح وہ آگے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو رن کر سکتی ہے. پریز دی لارڈ. پاس صاحب بہت خوبصورت آپ نے اس سوال کو رکھا ویورز کے آگے تاکہ جو میاں بیوی ہیں باعث برکت ٹھہر سکے. اور پاس صاحب نے جیسا کہ پوچھا ہے کہ فرسٹ پیورٹی مطلب پہلی ترجیح بیوی کے لیے کیا ہونی چاہیے. میرے نزدیک سب سے پہلے پیورٹی جو ہونی چاہیے وہ خدا ہے. آمین. اور سیکنڈ جو ہے وہ خاوند ہے, شوہر ہے. اس کے بعد اس کا گھرانہ, بیوی, بچے, یہ سب کو یہ ہیڈ ہے سب کے. اور بیوی ہی اپنے گھر کو سنبھالتی ہے. بے شک. اور بیوی کی بنیادی خدمت جو ہے خدا کے بعد شوہر ہے. اس کی ہر بات, ہر نیڈ, ہر ضرورت اس کی طبیعت سے واقف ہونا چاہیے. اور بیلنس لائف ہوگی اگر ہم اپنے شوہر کی خدمت کریں گے. بعض میرے نزدیک ایسے ایک کپل تھا کہ وہ بجائے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے وہ مہمانوں, پڑوسیوں اور جو فیملیز کے دوسرے ممبر ہیں انہیں زیادہ ٹائم دینا پسند کرتے. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ پاسا پھر نیگیٹو ہی ہے. شوہر پریشان, بچے پریشان, لڑائی جھگڑے, اسپرٹس خراب, نہ دوائیاں مول, گھر کی فضائیں خراب, اس سے پریشانیاں ہی آتی ہیں. اور میرے نزدیک یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بیوی کی جو خدمت ہے خدا کے ساتھ چلے, دعا کرے, اپنے گھر شوہر کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرے, بچوں کے ساتھ کلام کو شیئر کرے. اس سے جو بنیاد ہوگی, جو گھر کی بنیاد, جو گھر کے لوگ ہوں گے خوشحال ہوں گے اور خوشحالی سے زندگی بسر کریں گے اور سب خوش نظر آئیں گے اور یسوع ان میں نظر آئے گا. آمین. تو اس کے ساتھ یہ پوچھنا میں چاہوں گا, جب ایک لڑکی ازدواج کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو ہم دیکھتے پہلی ترجیح اسے خدا کو دینی چاہیے. آپ نے کہا اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے خاوند کو. جی سر. تو وہ ایک اچھی بیوی اس کے اندر کون سی کوالٹیز یا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب کے سامنے اچھا پیش کر سکے, خدا کی نظر میں بھی, شوہر کی نظر میں بھی اور اپنے سارے خاندان کی نظر میں بھی؟ پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت پاس صاحب یہ بھی کویشچن ہے آپ کا, اور میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بیوی کی کوالٹی, مثالی بیوی کی صاف کیا ہونی چاہیے, ہم کس سے جانتے؟ نیک عورت سب سے پہلے. کلام بیان کرتا ہے, مثال 12 باب اس کی 4 آیت,
نیک عورت شوہر کے لیے تاج ہے آمین اور ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بسیدگی کی باعث ہے۔ ندامت کا جو مطلب ہے وہ ہے شرمساری، رسوائی، افسوس، اور بسیدگی کا مطلب ہے خراب، پھٹا، پرانا، ٹوٹا ہوا۔ یعنی کہ جو نیک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، یس اور جو ندامت ہے وہ مسئلہ کریٹ کرنے والی ہے۔ پھر ہم دیکھتے دوسری بات، خداوند سے ڈرنے والی، یہ کوالٹی، یہ خوبی ہے اس کے اندر، یس جو ایک اچھے شوہر کی بیوی ہے، جو اچھی بیوی، تابع دار بیوی کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ خداوند سے ڈرنے والی ہے۔ بہت اچھا کلام بیان کرتا ہے، مثال 31 باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والی ستودہ ہوگی۔ یس ستودہ کا مطلب جو ہے جس کی تعریف ہو، جس کی حمد ہو، جو قابل تعریف ہو، آمین اس کی سب معاشرے میں تعریف ہوگی، جو ایک ستودہ عورت ہے جو خداوند سے ڈرتی ہے، کلام بیان کرتا ہے۔ تیسری بات، گھر بنانے والی دنا عورت، امثال 14واں باب اس کی پہلی آیت، اور کلام بیان کرتا ہے کہ دنا عورت گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہاتھوں سے بگاڑتی ہے۔ بالکل جو خدا کے ساتھ نہیں چلتی، جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، جو خدا کے خوف کے بجائے جو اپنے گھر کے بجائے دوسرے کاموں میں، دنیاوی خواہشوں میں زیادہ سوچتی ہے، وہ اپنے ہی گھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیتی ہے۔ یس لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ آنا، شوہر کی تابع داری نہ کرنا، اس سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کلام بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گھر اپنا برباد کرتی ہے۔ جو چوتھی کوالٹی ہونی چاہیے اس کے اندر وہ ہے محنتی ہونی چاہیے۔ کلام بیان کرتے ہوئے وہ خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ بہت خوب ایک تابع دار بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کو سنوارتی ہے، بناتی ہے، خوبصورت کرتی ہے۔ مثال 31 باب اس کی 13 آیت بیان کرتی ہے۔ پھر خیرات کرنے والی، یس دوسروں کو دینے والی، ہیلپ کرنے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی، دوسروں کے لیے دعا میں رکھنے میں کھڑی ہونے والی، آمین اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنے والی، یہ ایک اچھی بیوی کے اوصاف ہیں، کوالٹی ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ تابعدار بیوی کے تعلق سے سن رہے تھے، تو خدا کے خادم نے بہت خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو ہم مزید تابعدار بیوی کے تعلق سے اور باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، اور یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے تابعدار بیوی کے تعلق سے اور بیوی کی خوبیوں پر۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ بیوی کے اندر کون سی کوالٹیز، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کو قائم رکھ سکے، خاندان کو خوبصورت بنا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے گیسٹ سے جی سر۔ کہ بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کا ایک گہرا تعلق اگر نہیں ہے تو خاندان پھر بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جی سر۔ مرد اور عورت کی سوچ ایک ہوگی، ایک ان کے فیصلہ جات ہوں گے، تو تب ہی خاندان مضبوط ہوگا، بچے پرورش ٹھیک پا سکیں گے، اور خاندان کے اندر خوشحالی بحالی رہے گی۔ اور کون سے ایسے ذرائع یا کون سی ایسی سوچ یا کون سے ایسے منصوبہ جات ہونے چاہیے کہ ایک مرد اور بیوی آپس میں اچھے فیصلے کر سکیں اور اپنے خاندان کو مضبوط کر سکے؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح
ایک مرد اور بیوی اچھے فیصلے کر کے اپنے خاندان کو بہتر بنا سکتے. پریز دی لارڈ. پاسٹر بہت خوبصورت یہ بھی آپ نے سوال رکھا، اور اس کی بہت میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں دور حاضرہ میں اس کی ضرورت ہے یس. کہ میاں بیوی کے بابرکت فیصلے. بالکل. پہلی بات جو میرے نزدیک ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں. آمین. خدا محبت ہے، یس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم کو خدا نے بنایا تو اس نے کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، بے شک. اس کا مددگار بنایا. Yes. آج دور حاضرہ میں ہم بیوی کو کمتر سمجھتے ہیں اور مرد اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، جبکہ خدا نے ایکول کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے مددگار رہیں، بالکل. برابر لیول رہے. ایک دوسرے سے پیار کریں. جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے، عہد کرنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کروں گا، آپ میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں. بیوی شوہر کو کہ آپ میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں. بے شک. پھر ان کے اندر ایک گہرا تعلق پیدا ہوگا اور خدا کی ڈیوائن لو، الہی محبت، ہگابے محبت ان کے اوپر ہوگی. آمین. دوسری بات، ایک دوسرے کی تعریف کریں. Yes. یہ مشکل ہے کرنا. جی بالکل ایسی ہے، اس کی ضرورت ہے. Yes. تو کس طرح تعریف کرنی چاہیے؟ کیا سٹائل ہونا چاہیے؟ بالکل، اگر بیوی کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کریں. لائک پاسٹر ہوتے ہوئے اگر بیوی کو کہا شرٹ پریس کر دیں، تو اگر تھوڑی سی ٹھیک نہیں پریس ہوئی تو اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں. تو تو تھوڑا سا اگنور کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. آپ نے بہت اچھی پریس کی ہے، آپ اس سے بھی اچھی کر سکتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم ہو سکے. اس سے کیا ہوگا، وہ بھی خوش، مرد بھی خوش. اس طرح اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز لائف میں ہوتی ہے دن روزمرہ کی زندگی میں، تو ہمیں ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے. اس سے ریلیشن اور مضبوط ہوگا. پھر تیسری بات، ایک دوسرے کو معاف کریں. یہ تو بہت ضروری نا. بالکل. بائبل بھی بتاتی کہ جب تو دعا کرے تو دعا ربانی میں بھی سکھایا گیا کہ جس طرح خدا نے تمہارے قصوروں کو معاف کیا، دوسرے کے قصور بھی معاف کر. بالکل. اور پطرس کا خطوط بیان کرتا ہے کہ اگر آپس میں جھگڑا ہے میاں بیوی کا تو اس سے دعائیں رک جاتی ہیں. معاف کرنا ضروری ہے. شام تک خفگی اپنی ختم کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تابع دار بیوی ہوتے ہوئے بجائے کہ لوگوں کو شامل کیا جائے، کوئی آپس میں مسئلہ ہو گیا، ایک کمرے میں آپ دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ پاک رشتے کی ایک علامت ہے، تابع دار بیوی ہونے کی ایک علامت ہے. معافی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر لائف اور ریلیشن سٹرونگ نہیں رہتا. اس سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں معافی کو اپنانا ضروری ہے. اگنور کرنا سیکھیں، پردہ ڈالنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں جیسے خداون نے معاف کیا. غلطی ہر ہی شخص سے ہوتی ہے، خداون معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. چوتھی بات، ایک دوسرے کی عزت کریں. رسپیکٹ کرنی ضروری ہے. بعض دیکھا ہے کہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو کوئی جاننے والے قریب ہوتے، فیملی یا کسی بھی فنکشن پروگرام پہ ہو تو مرد ایک دوسرے ڈانٹنا شروع ہو جاتا ہے. بعض خواتین بھی ایسا کرتی ہیں، شوہر سے بربڑاتی ہے، نیگیٹو بولنا شروع ہو جاتی ہے، بچوں پر نیگیٹو بولنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے عزت کرنی ضروری ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ہماری عزت کرتا ہے جب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں. بیسیکلی برداشت کرنا چاہیے. بالکل ایسی بس برداشت لازمی ہے. پانچویں بات، ایک دوسرے کو سمجھیں. جب تک ایک دوسرے کو جانیں گی نہیں، آپ کا ازدواجی رشتہ ریلیشن کمزور ہوتا ہوگا. انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے، کنفرمیشن ہونی ضروری ہے. یہ کیسے ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے. میرے نزدیک سر ایک کپل تھا جو ابھی فریش کپل تھا، 1 منتھ ہوا. مجھے لاہور سے باہر جانے کا موقع ملا تو وہ دوست تھا میرا.
میں نے دیکھا کہ بیوی ایک سائڈ پر چل رہی ہے, وہ ایک سائڈ پر چل رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کی تو نہیں ابھی شادی ہوئی ہے تو آپ کو تو اکٹھے ہونا چاہیے, ساتھ چلیں. ابھی اس نے سوال جی کا بات, تو یہ تو رواج پہلے بھی تھا, آج بھی گاؤں میں, وادیوں میں, دیہاتوں میں ہے جی جی کہ شوہر آگے چلتا ہے, بیوی کوئی 10 قدم پیچھے چلتی ہے. جی یہ جی کوئی رسم ہے یا کوئی رواج ہے جی جی اس طرح کے, یا کوئی اور معاملہ تھا؟ وہ نہیں کوئی اور معاملہ ہے, وہ شہر کا ہی تھا. غلام کو بھی سمجھتا ہے, اچھا. خدمت بھی کرتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ بات چیت نہیں کر رہے آپ, مطلب صاف نارمل ہی ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے. سمجھ نہیں پا رہے. جی جی. تو مجھے اس بات کی حیرانگی ہوئی. پھر خداوند میں نے تھوڑا سا اس کو گائیڈ کیا کہ آپ دعا کریں زیادہ سے زیادہ, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں, عہد لے با برکت فیصلے اپنے اندر اپنائیں, جو ہم جس کی ابھی بات کریں ڈیٹیل سے. تو پھر اس کو تھوڑی سمجھ آئی. ہمیں سمجھانے کی بھی بازو کا ضرورت پڑتی ہے. پھر 7ویں بات ہے ایک دوسرے کی سنیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سننا نہیں پسند کرتے, کہنا پسند کرتے ہیں کہ بس میں شوہر ہوں, میری حکمرانی ہونی چاہیے, میں کروں. یا بیوی کہ میں گھر کی مالک ہوں, میری زیادہ چلے, میرا راج ہو. تو اس لیے تنازع ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, بالکل ایک دوسرے کی سننی چاہیے. یہ خداوند کے حضور پسندیدہ ہے. ایسے ہی جیسے ہم خدا سے بات کرتے ہیں, ہم اپنی کہتے بھی خدا کی سنتے بھی. اور میاں بیوی کا رشتہ خدا کی نظر میں بہت اہم اور پسندیدہ ہے. آمین. اور ہمیں ایک دوسرے کی سننی چاہیے. 8ویں بات, ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شوہر کا کام ہے, شوہر ہی کرے, اور شوہر کہتا ہے کہ یہ بیوی کا کام ہے, بیوی ہی کرے, میں اس میں نہیں مدد کر سکتا. تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو مشورہ دیں گے؟ اپنا الگ الگ کام کریں یا اکٹھے مل کر کام کریں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, اچھا. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں دوسروں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوا. آمین. میں یہاں بیٹھ کے نہیں, خدا جانتا ہے میرا کہ ہم بیلنس لائف کر رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. بعض ان کے کام میں کر دے تو وہ میرے کام کر دیں, اس لیے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. اور ہم دوسروں کے لیے کلام کو پورا کر رہے ہیں. جی جی, وہ 2 نہیں بلکہ 1 ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. آمین. یہ اگر ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر ہمیں یہ فیصلے نہیں ہیں, تو آج میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کو بیٹھ کر یہ برکت فیصلے اپنانے چاہیے تاکہ ان کا ریلیشن مضبوط ہو. تھینک یو سر. تو ناظرین, آپ نے بہت خوبصورت باتیں سن لی کہ ایک مرد اور عورت کو اچھے فیصلے کس طرح کرنے چاہیے. اگر وہ آپس میں محبت رکھیں گے, معاف کریں گے, خدا کے کلام پر عمل کریں گے, تو تبھی وہ اچھے فیصلے کر سکیں گے اور اپنے خاندان کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی سر. بائبل میں لکھا ہے بیوی کے تعلق سے کہ جس کو اچھی بیوی ملی اس کو خدا کی طرف سے گفٹ ملا. پریز دی لارڈ. تو اس گفٹ کو ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے, کس طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے, کس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے, کس طرح ہمیں اس گفٹ سے محبت کرنی چاہیے, لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو جلدی سے بتائیں تاکہ ہمارا وقت ہمارے پاس کم ہے. جی جی, وقت کی کمی کے باعث میں جلدی بتانا چاہوں گا. امثال 18ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو خدا کی طرف سے تحفہ ملا. اور اگر برتھ ڈے پہ کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے اور کسی خاص بندے نے دیا ہو تو ہم اس کی بہت اہمیت عزت سے رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں, اور جلدی کسی کو چھونے بھی نہیں دیتے. اور خدا کی طرف سے اسی طرح خدا کی طرف سے بیوی بھی ایک تحفہ ہے, اور ہمیں اس کی سنبھال کے رکھنا چاہیے, کیئر کرنی چاہیے, اس سے پیار کرنا چاہیے. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں, اس میں چھوٹی سی اپنی ٹیسٹمنی رکھنا چاہتا ہوں خداوند کے حضور, کہ آج میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لائف پارٹنر کی تلاش میں اور پریشان ہیں, جلد بازی نہ کریں, آج ہی خداوند کے حضور جھکیں اور دعا میں بیٹھیں. اگر آپ واقعی ہی تحفہ لینا چاہتے ہیں تو خداوند سے لیں, کیونکہ تحفہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے زندہ خدا کے پاس ہے. اگر جلد بازی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے,
پھر ہم اپنے آپ سے خدا پر اپنی فیملی پر گلے شکوے کرتے ہیں آپ نے کیسا میرا ریلیشن ڈھونڈا, کیسا رشتہ ڈھونڈا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی تابع دار بیوی کو ریسیو کریں تو دعا کریں. آمین. میں جب نوجوان تھا کچھ سال پہلے میرے لیے رشتے آئے اور میرے نزدیک ایک کپل تھا, وہ بھی خدمت میں تھے میاں بیوی, اور ان کے آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. اور میں نے خدا ان کو کہا کہ خدا مجھے بھی, میری خواہش ہے, میرے اندر کالنگ ہے آپ کی کہ میں خادم بنوں, تو میری بیوی بھی خدمت میں ہو تاکہ میرے ساتھ مل کر خدمت کریں. تو میں دعا کرنا شروع ہو گیا. اگر کوئی رشتہ آتا تو میں اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو نہیں کہتا میں نے نہیں کرنا, میں صرف دعا میں بیٹھتا خداوند مجھے وہ چاہیے جو تیری طرف سے ہے, جو تو نے میرے لیے رکھا ہے وہ سامنے لے کر آ. تو خداوند اپنے وقت پر لے کر آیا اور میرے لیے باعث برکت ٹھہرا. آمین. تھینک یو سر. تو ناظرین, اس شو سے پہلے میں بات کر رہا تھا خدا کے خادم سے, اپنے گیسٹ سے, کہ کس پر بات کی جائے ناظرین کے ساتھ. تو خدا کے خادم نے بتایا کہ تابع دار بیوی کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ازدواج بہت خوبصورت ہے. میں بڑے اچھے خوبصورت خاندان میں ہوں اور میری بیوی میری بڑی تابع داری کے ساتھ پیروی کرتی ہے, تابع دار ہے. تو میں اس لیے تابع دار بیوی پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جتنے ناظرین دیکھیں اور وہ بھی اپنی بیویوں کے لیے دعا کریں. جو ان میرڈ ہیں وہ ابھی سے دعا کریں تاکہ خدا انہیں جو گفٹ پروائیڈ کرے وہ خوبصورت گفٹ ہو اور شوہر کی تابع داری میں وہ چلے. تو ناظرین, بہت خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں, سیکھی ہیں. تو اس خوبصورت باتوں پر عمل کیجئے تو میرا ایمان ہے خدا ضرور آپ کو اچھا گفٹ دے گا, اچھی بیوی دے گا اور آپ بابرکت ٹھہریں گے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.